बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शेख रशीद अहमद जो हैं उनका शुमार पाकिस्तान के बुज़ुर्ग सियासतदानों में होता है और मेरा ख़्याल है कि ये शायद वो पहला आदमी होगा जो अब शेख रशीद के लिए ये वाला लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी ज़माने में नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान के लिए लाज़िमन बुज़ुर्ग सियासतदान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन चूँकि शेख रशीद साहब जो हैं वो अब नवंबर में बकौल उनके 72 साल के हो जाएंगे, तो फिर उनको भी ज़ाहिर है अगर एक आदमी 70 प्लस है तो वो बुज़ुर्ग ही है। वैसे यहाँ पे ज़िमनी तौर पे मैं ये अर्ज़ करूँ कि हमारे खुद साख्ता लीडर यूथ के हवाले से खुद साख्ता जो जनाब इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी हैं, वो भी 70 प्लस हैं, लेकिन उनके लिए बुज़ुर्ग सियासतदान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता। बहरहाल वो एक अलहदा से मौजू है। बड़े दिनों से आपको पता है कि मुल्क के अंदर एक चलन ये बना कि 9 मई को जो कुछ हुआ था, 9 मई के वाक़यात के बाद फिर पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हुआ। अब उसके अंदर एक तो वो लोग थे जिनका ताल्लुक कौम यूथ से था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, तो वो लोग भी उसमें आए और आपने बहुत से, मैं दोबारा अगर उसकी डिटेल में जाऊंगा तो फिर उसमें बड़ी देर लग जाएगी, व्लॉग लंबा हो जाएगा। बहुत सी ख़वातीन, बहुत से हजरात, बहुत से नौजवान जो हैं वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस पाए गए, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल बड़ा एडवांस किस्म का दौर है, तो जो कैमरे की आंख है उसने बहुत से पोल खोल दिए, फिर ऑडियोज़ भी आ गई, फिर कुछ वीडियोज़ भी आ गई जिन्होंने आपको बता दिया कि ये लोग जो थे ये 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे। उसमें सिर्फ वो लोग शामिल नहीं थे कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, बल्कि मुबैना तौर पे कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी उनके साथ मिले हुए थे। ताल्लुक तो उनका दिल ही दिल में पीटीआई के साथ था, लेकिन बज़ाहिर वो हुकूमती साइड के लोग थे, वो इस्टेब्लिशमेंट के साइड, ताकतवर साइड के लोग थे। फिर उसके अंदर कुछ अफ़गानी भी शामिल थे जो कि किराए के लोग लाए गए थे। और आपको याद होगा शेख रशीद का बयान शुरू में जो चला करता था कि तालमान ज़ालमान किराए के कातिल, तो बस वही ज़ालमान और वो किराए के कातिल जो थे वो 9 मई के उस वाक़ये में मुलव्विस थे कि जिसको तहरीक इंसाफ ने इनकलाब की जानिब एक आखिरी स्टेप कह लें वो करार दिया था। ताबूत में एक आखिरी कील था, क्योंकि वो लोग ये समझते थे कि चूँकि उस वक्त आपको याद होगा जनरल आसिम मुनीर जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो पाकिस्तान में नहीं थे, वो कतर के दौरे पे थे। तो इनके ज़हन में ये था कि अब हम 9 मई करेंगे और फिर जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, बस उन्हें साथ मिला के और फिर उन्हें उनसे हम फ़ोन करवा देंगे जनरल आसिम मुनीर को कि जनाब आप वहीं रहिए, हमने इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया है और पाकिस्तान में इनकलाब आ गया है। तीसरे जो लोग थे, जो चौथे सॉरी, एक तो खुद तहरीक इंसाफ वाले, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट के अंदर के कुछ गद्दार, और तीसरे वो अफ़गानी किराए के लोग, और चौथे जो थे वो इत्तेहादी थे। बहुत से इत्तेहादी जो हैं वो तो साथ से हट गए थे, लेकिन कुछ इत्तेहादी ऐसे थे कि जो 9 मई के वाक़यात में मुबैना तौर पे मुलव्विस थे। और 9 मई जो है वो बुनियादी तौर पे इंतहा थी उन तकारीर की, उस बगावत की, उस जहन साजी की जो पिछले कई सालों से चलती आ रही थी। और उस जहन साजी में एक बड़ी प्रोमिनेंट आवाज़ आपने सुनी थी जिसने यूं कहा था, मार दो, जला दो, तोड़ दो, आग लगा दो, गोली मार दो। और ये आवाज़ जो थी ये इन्हीं बुजुर्ग सियासतदान शेख रशीद अहमद की थी। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि शेख रशीद अहमद समेत बहुत से लोगों को फिर उठा लिया गया, और उठाने के बाद उनके साथ वही सलूक किया गया कि जिसके ना सिर्फ ये वो हकदार थे, बल्कि वही सलूक जो किया जाता है। और फिर उसका फिर एक नतीजा निकला, और वो नतीजा ये था कि आपको वो तमाम लोग बेशतर वो आपको मिन्नतें करते, चीखते, चिल्लाते, उठ के बैठ के, निकालते, रोते, गिड़गिड़ाते, माफ़ियाँ मांगते नज़र आए। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमें तो गुमराह किया गया था, हमारी तो जहन साजी की गई थी, हमें तो बिल्कुल पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ किया गया था, हमें नादानिस्ता तौर पे, लाशऊरी तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत पे आमादा किया गया था। तो उन्होंने ये सारी ज़िम्मेदारी और ये जो सारा
الزامات کا ٹوکرا تھا، یہ چیئرمین پی ٹی آئی کے سر پہ رکھا اور چلتے بنے۔ کچھ لوگ جو کہ سنگین جرائم میں ملوث تھے، خاص طور پہ رینجرز کی چوکی جلانے والے، خاص طور پہ ایم ای ایس کے دفتر کو آگ لگانے والے، خاص طور پہ لاہور کور کمانڈر ہاؤس جس کو اب جناح ہاؤس کے نام سے مشہور کر دیا گیا ہے، اس کو توڑ پھوڑ کرنے والے، حتیٰ کہ اس کی مسجد کو بھی، اللہ کے گھر کو بھی وہاں پہ نہیں بخشا گیا تھا۔ شہداء کی یادگاروں کو، خاص طور پہ کرنل شیر خان کے مجسمے کی بے حرمتی کرنے والے، جن جن جگہوں پہ شہداء کے مقدس نام لکھے ہوئے تھے، جو یادگار شہداء جو پبلک پلیسز پہ تھیں، ان کی بے حرمتی کرنے والے، ان پہ ڈنڈے برسانے والے، ان پہ جوتے مارنے والے، عسکری تنصیبات جو پبلک پلیسز پہ تھیں، جیسے میاں والی کے اندر وہ جہاز لگا ہوا تھا ایئر فورس کا، اس کا ریپلیکا لگا ہوا تھا ایم ایم عالم کے جہاز کا، اس کو جلانے والے، تو یہ سنگین جرائم میں ملوث لوگ تھے۔ پھر اس کے اوپر اکسانے والے، پھر شروع سے ٹرولنگ کرنے والے، یہ صنم جاوید جیسی عورتیں کہ جن کی اگر آپ وہ لینگویج سنیں نا، جو اب تو یوٹیوب پہ موجود ہے، کہ وہ گالیاں کس طرح کی دے رہی ہیں، تو آپ الامان و الحفیظ کہیں، تو ان سب کو لے جایا گیا، جو میں نے کہا نا کہ جس سزا کو یہ ڈیزرو کرتے تھے انہیں دی جا رہی ہے۔ اب بھی ایک ریسنٹ نیوز آج کی یہ آئی تھی کہ صنم جاوید کو رہا کرنے کے بعد دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا، اور جو لوگ ساتھ ملے ہوئے تھے، کچھ تو بالکل ہی ساتھ مل گئے تھے۔ کاف لیگ میں سے ایک صاحب نکلے جن کا نام چودھری پرویز الہی ہے، اور پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر بنے۔ یہ وہی چودھری صاحب ہیں کہ جن کی چوریوں، ڈکیتیوں، کرپشن سے واقفیت تو سب کو تھی، لیکن انہیں ڈاکو کا خطاب کسی نے نہیں دیا تھا۔ جس جماعت نے، یعنی پاکستان تحریک انصاف نے چودھری پرویز الہی کو اپنا صدر بنایا، اسی جماعت نے انہیں ڈاکو کا خطاب بھی دیا تھا، پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کا خطاب دیا تھا۔ خیر یہ ضمنی باتیں ہیں۔ شیخ رشید جو ہیں وہ بھی دھر لیے گئے، اور اس میں بہت سے صحافی، میں ایسے لوگوں کو چلیں صحافی ہی کہیں، لیکن یلو جرنلزم کرنے والے، ایک جانبدارانہ بات کرنے والے، اور پھر چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور یوٹیوب کے اوپر آپ کے جتنے ویوز آئیں گے اتنے ڈالرز آئیں گے، بڑا شارٹ کٹ ہے لوگوں کے ذریعے اپنے پیسے بنانے کا۔ آپ دیکھیں نا، سمی ابراہم، اب وہ ابراہم ہی لکھتا ہے تو میں تو ابراہیم نہیں کہہ سکتا، یہ تو توفیق کی بات ہے۔ صدیق جان للی اور بگوڑا محیط پیرزادہ، اشتہاری بگوڑا شہباز گل، اشتہاری اور بگوڑا عادل راجہ، اشتہاری اور بگوڑا صابر شاکر، بگوڑا ملک سے بھاگا ہوا خود ساختہ ارسطو آفتاب اقبال، خود ساختہ عالم دین اور دین فروش ہارون الرشید، دین فروش، بہت بڑا دین فروش اوریا مقبول جان، یہ تمام لوگ جو ہیں، میں نام، اور ہاں وہ گنجا طوطا، وہ ٹکلا، وہ خود ساختہ صحافی، اور وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے واش رومز میں گھس کے صحافت کرنے والا وجاہت سعید خان، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو ان سب کو دھر لیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد مختلف لوگ جو بھاگ گئے وہ تو بھاگ گئے، جن کو دھر لیا گیا وہ پھر ان کی واپسی بڑی ہی بظاہر تو آپ کو کربناک نظر آتی ہے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں اس کی ڈیٹیلز تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار انہوں نے تو ایک پوری نسل کو خراب کیا۔ آپ نے دیکھا کہ لمبی لمبی داڑھی لے کے اور زبان کی لکنت میں اضافہ کروا کے عمران ریاض خان جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا، اور زبان اس کی آج تک نہیں کھلی۔ کچھ اسے منسوب ٹویٹس ابھی بھی ہیں جس میں اس نے خود کو دوبارہ سے عمران خان کا سپاہی اور یہ وہ کہا۔ مجھے ان کی صداقت یا ان کے جھوٹے ہونے کا کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، تو میں اس پہ بات زیادہ نہیں کروں گا۔ پھر ایک سلسلہ شروع ہوا پریس کانفرنسز کا، اور پریس کانفرنسز میں آپ نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، پریس کانفرنسز میں آپ نے لوگوں کو بلکتے ہوئے دیکھا، آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے سیاست سے توبہ کی، انہوں نے کہا کہ ہم سیاست سے تائب ہوتے ہیں، ہم پی ٹی آئی کو چھوڑتے ہیں، ہم 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے خود 9 مئی کیا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی وجہ سے سانیہ 9 مئی کا کالا کلنک کا ٹیکہ پاکستان کے ماتھے پہ ہے،
لیکن انہوں نے اپنے ہی کیے کہ مذمت کی، سیاست سے طائب ہوئے یا کم از کم پی ٹی آئی سے طائب ہوئے اور ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ اب ان کی سزا کا کیا بنے گا، ان کے اوپر وہ کیسز چلیں گے نہیں چلیں گے، رک جائیں گے، کیا ہوگا۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ابھی ہونا باقی ہیں اور جن کے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ بڑی دھماکہ خیز ہوں گی۔ ان میں سے ایک تو اون عباس بپی کا انٹرویو ہے جو ابھی نہیں ہوا، ان میں سے ایک مراد سعید خاص طور پہ اس کی پریس کانفرنس یا انٹرویو جو بھی آئے گا جو ابھی نہیں ہوا، ان میں سے پرویز الہی کا نام لیا جا رہا ہے، ان میں سے ابا وال خاور مانیکا کا نام لیا جا رہا ہے۔ پھر اس ضمن میں جب میں خاور مانیکا کی بات کروں تو پھر آپ فرا گوگی کو بھی بیچ میں شامل کر لیں، پھر آپ بشرا بی بی کو بھی بیچ میں شامل کر لیں، تو ان سب نے ابھی منظر عام پہ آنا ہے اور انہوں نے بتانا، انہوں نے مذمت بھی کرنی ہے، انہوں نے طائب بھی ہونا ہے اور ان کو رگڑا تو خیر جو ہے وہ ابھی تک لگ رہا ہے۔ تو جب بھی کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے اس کے اوپر پھر اگلے چند دن یا چند گھنٹے یا ہفتہ اس کو رگڑا دیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہم جیسے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو رگڑتے رہتے ہیں، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں۔ پھر مین سٹریم میڈیا پہ کریڈیبل لوگ، ہماری کیا کریڈیبلٹی ہونی ہے، لیکن وہ جو کریڈیبل لوگ ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب نے جب فاروق حبیب کا انٹرویو آیا تھا، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے صداقت عباسی کا انٹرویو آیا تھا، اس کے والے سے بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے اور آج تک یہ کہا جا رہا ہے کہ ان پہ بڑا ڈان نیوز کے اوپر بڑا پریشر ڈالا گیا کہ اس کو نشر کیا جائے، کیونکہ شروع میں آپ کو معلوم ہوگا کہ مبینہ طور پہ اپنی پالیسی کو بنیاد بنا کے ڈان نیوز نے صداقت علی عباسی کے انٹرویو کو آن ایئر کرنے سے انکار کیا تھا، لیکن جب دوبارہ وہی انٹرویو آن ایئر کیا گیا تو اب اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ طاقتوروں کی جانب سے ڈان نیوز کو انڈر پریشر لایا گیا اور ان پہ اتنا پریشر ڈالا گیا کہ انہوں نے بہرحال اس انٹرویو کو نشر کر دیا۔ پھر آپ نے عثمان ڈار کو دیکھا اور عثمان ڈار نے باقاعدہ کامران شاہد کی خاندانی حویلی میں جا کے ان کو انٹرویو دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے فاروق حبیب کو دیکھا کہ جس نے استحکام پاکستان پارٹی کے انہی رہنماؤں کے بیچ میں بیٹھ کے کہ جن کو وہ گالیاں بکتا رہا تھا، نہ صرف یہ کہ ایک پریس کانفرنس کی بلکہ فوری طور پہ استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کر لیا۔ میں اس پہ بعد میں آتا ہوں مزید کچھ کہتے ہوئے۔ اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ اب اون عباس بپی، خاور مانیکا اور شیخ رشید کی بات۔ جاوید چودھری صاحب کا دعویٰ یہ تھا کہ شیخ رشید صاحب کا جب انٹرویو آئے گا تو وہ ان تمام انٹرویوز کا باپ ہوگا یا ان تمام انٹرویوز کی ماں ہوگا اور وہ چھکے چھڑا دے گا اور پوری قوم جو ہے وہ حیران ہی رہ جائے گی اور ویسے ایسی بات کریں گے اور ایسے ایسے انکشافات کریں گے کہ آپ ان تمام انٹرویوز کو بھول جائیں گے جو پہلے ہو چکے ہیں۔ خیر وہ انٹرویو جو ہے وہ رات کو، گزشتہ رات منیف فاروق صاحب کے پروگرام میں سما ٹی وی پہ رات کو 8 بجے نشر ہوا۔ اب یہاں پہ میں تھوڑی سی ان اپنے دو بہت ہی سینئر اور بڑے کریڈیبل صحافیوں کے بارے میں تھوڑا سا کچھ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جاوید چودھری صاحب نے کل ایک ویلاگ کیا اور انہوں نے اس میں یہ کہا کہ شیخ رشید احمد کے فون سے منیف فاروق کو کال آئی، جس میں منیف فاروق نے جب اس نمبر کو دیکھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 0 پوائنٹ ان کے کالمز بھی آپ پڑھیں، وہ اسے اپنے ہر ایک کالم کو اور اپنے پروگرام کے انٹرو کو خاص طور پہ ایک داستان کے طور پہ بیان کریں۔ ان کا ٹیلنٹ ہے، اٹریکشن ہے، بڑی اچھی چیز ہے۔ تو انہوں نے اس کو داستان گوئی کے طور پہ بیان کیا کہ جیسے ہی منیف فاروق نے اپنے موبائل پہ شیخ رشید کے پرسنل نمبر سے کال دیکھی تو بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ بندہ تو غائب ہے اور اس کے لیے تو ان کے سگے بھتیجے شیخ راشد شفیق نے نامعلوم افراد کے خلاف اغوا کا پرچہ درج کرا رکھا ہے، تو یہ کہاں سے آگے؟ خیر انہوں نے کال اٹینڈ کی بقول جاوید چودھری کے، تو شیخ رشید صاحب دوسری جانب موجود تھے اور انہوں نے مبینہ طور پہ بقول جاوید چودھری کے منیف فاروق صاحب کو اپنے گھر آنے کی درخواست کی کہ آپ آئیں، میں آپ کو انٹرویو دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جب منیف فاروق صاحب فوراً اپنے ٹیم کو لے کے شیخ رشید صاحب کے گھر پہنچے تو شیخ صاحب کا رنگ پہلے جیسا سرخ تھا، حشاش بشاش قسم کی طبیعت ان کی تھی۔ انہوں نے بڑا اچھا کولون، بڑا اچھا پرفیوم لگا رکھا تھا۔ یہ میں بالکل منوان وہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو
جاوید چودھری صاحب نے کیے، اور انہوں نے گچی کا شوز پہنے ہوئے تھے، بڑے صاف ستھرے اچھے پریس کیے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بڑے مسکرا کے انہوں نے انٹرویو دیا اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بات کی، لیکن ساتھ انہوں نے ایک تھوڑا سا مارجن دیا کہ میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے اس انٹرویو میں کیا کہا، کیونکہ یہ حق اس اینکر کا ہے، یعنی منیف فاروق کا، کہ جن کا پروگرام آنے ایئر ہوگا تو آپ کو یہ جاننے کے لیے کہ شیخ رشید نے منیف فاروق کے پروگرام میں کیا کہا، آپ کو اس پروگرام کو دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ وہ بات تھی جو جاوید چودھری نے کی، اور یقیناً مجھ سمیت بہت سے لوگ جو سیاست میں اور کرنٹ افیئرز میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو بڑا انتظار تھا۔ کل میرے ایک بڑے اچھے دوست کی شادی بھی تھی اور میں اس سلسلے میں بارات کے ساتھ بھی تھا، تو میں مختلف دوستوں کے ساتھ بھی یہ ڈسکس کرتا رہا کہ آج مجھے پاکستان اور آسٹریلیا کے میچ سے زیادہ جس چیز کا انتظار ہے وہ شیخ رشید احمد صاحب کا وہ انٹرویو ہے جو انہوں نے منیف فاروق کو دیا۔ اب ہمارے بڑے اچھے اور کریڈیبل صحافی اسد طور صاحب کی بات کرتے ہیں۔ اسد طور صاحب اکثر اپنی باتوں میں اور اپنے پروگرامز میں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی خبریں جو ہیں وہ بڑی سچی ہوتی ہیں۔ انہوں نے صداقت علی عباسی کے حوالے سے بھی جو ویلاگ کیا تھا اس میں انہوں نے یہی بتایا تھا کہ انہیں ایک ویگو ڈالے میں لایا گیا اور گھسیٹا گیا، اور اتنے وہ حواس باختہ تھے کہ ڈان نیوز کا وہ والا اسٹوڈیو جہاں وہ بیسیوں یا سینکڑوں مرتبہ آ چکے تھے، انہیں وہ اسٹوڈیو ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہیں، اور لوگ حیران تھے کہ جناب آپ تو یہاں آتے رہتے ہیں تو اسٹوڈیو اس طرف ہے۔ یہ بات آن ریکارڈ اسد طور نے کی۔ اب شیخ رشید کے حوالے سے اسد طور صاحب نے جو پکچر بیان کی وہ میں آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ لاہور کا جو آفس ہے سما ٹی وی کا، اس میں شیخ رشید صاحب کو عسکری اداروں کے اہلکاروں کی جانب سے لایا گیا اور ان کو گھسیٹ کے لایا گیا۔ ان کو جب گھسیٹ کے لایا گیا تو ان کا یہ جو گریبان ہے قمیض کا یہ بھی پھٹا ہوا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہونٹ کپکپا رہے تھے، رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ انہیں گھسیٹ کے اسٹوڈیوز کے اندر لایا گیا تو وہاں پہ موجود لوگ انہیں دیکھ کے حیران ہی رہ گئے، اور شیخ صاحب چونکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ فارغ البال ہیں، گنجے ہیں، تو وہ وگ لگاتے ہیں، تو ان کی وگ جو ہے بقول اسد طور کے شیخ رشید احمد کی جو وگ ہے وہ جب انہیں سما ٹی وی کے دفتر لایا گیا تو وہ ایک سائڈ سے اکھڑی ہوئی تھی۔ اب آپ وہ جاوید چودھری کو ذہن میں رکھیں کہ جاوید چودھری نے یہ کہا کہ منیف فاروق کو کال آئی اور شیخ رشید نے اپنے گھر پہ بلایا، جبکہ اسد طور صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وگ بھی اکھڑی ہوئی تھی اور ہونٹ بھی کپکپا رہے تھے۔ پھر انہیں علیم خان صاحب کے دفتر میں، جو ان کا چونکہ وہ سما ٹی وی کے مالک ہیں تو ان کو علیم خان صاحب کے اس آفس میں لے جایا گیا جو لاہور میں سما کی بلڈنگ میں موجود ہے، اور بقول ان کے کہ علیم خان صاحب یا تو ملک سے باہر ہے یا کم از کم وہاں اپنے آفس میں موجود نہیں تھے۔ وہاں پہ انہیں بٹھایا گیا اور پھر ساتھ ہی منیف فاروق کو بھی لایا گیا۔ پھر منیف فاروق کے آگے ایک سکرپٹ رکھا گیا اور ایک سکرپٹ جو ہے وہ شیخ رشید کے آگے رکھا گیا، اور دونوں سے کہا گیا کہ آپ نے یہ پوچھنا ہے، اور شیخ صاحب کو کہا گیا کہ آپ نے یہ بتانا ہے۔ اب اسد طور صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ بڑی بلو دی بیلٹ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ اب اس کو آسان اردو میں کہہ دیں کہ فحش قسم کا بیان تھا جو شیخ رشید صاحب سے کہا گیا کہ آپ نے یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ فحش بیان جو ہے وہ دینا ہے، جس پہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ پلیز مجھ سے یہ نہ کروائیں۔ تو سیکورٹی ادارے کے اہلکار نے شیخ رشید صاحب کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ یہ اسد طور بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید کی 72 سال عمر ہے، بزرگ سیاستدان ہے، لیکن ان کے منہ پہ تھپڑ مارا تو یہ کیا۔ اب وہ سن لیں، آپ اسد طور کا وہ ویلاگ سن لیں، میں زیادہ آپ کو کیا بتاؤں۔ تو پھر شیخ رشید صاحب نے بقول اسد طور کے اس طرح ہاتھ جوڑے کہ خدا کے واسطے مجھ سے یہ نہ کروائیں، اور پھر اسد طور صاحب کے بقول منیف فاروق نے بھی انٹروین کیا اور انہوں نے کہا کہ پلیز آپ اس حد تک مت جائیں۔ تو اور ایک کوئی شاید اکرم نام کا صاحب بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی کہا کہ پلیز آپ یہ مت کریں، لیکن وہ جو مارنے والا تھا اس نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے ان دونوں سے کہا کہ آپ درمیان میں مت آئیں، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمیں ہمارا کام کرنے دیں، لیٹ اس ڈو آور جاب۔ اس کے بعد پھر شیخ رشید صاحب کا جو ہے وہ انٹرویو کیا گیا۔
اب یہ بڑی تکلیف دہ قسم کی صورتحال تھی. بطور انسان اگر ایک 72 سال کے آدمی کو منہ پہ تھپڑ مارے جائیں، جبکہ وہ 8 مرتبہ قومی اسمبلی کا رکن اور 17 مرتبہ 17 ٹائمز وزیر بھی رہ چکا ہو، تو اور پھر اس نے اپنے حلقے میں تمام تر خامیوں کے باوجود ڈلیور بھی بہت کچھ کیا ہو، تو ظاہر ہے ایک عام آدمی کو اس پہ غم و غصہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اب یہ جو 2 سچویشنز تھیں جو جاوید چودھری اور اسد طور نے بتائیں، انہوں نے اشتہا بڑھا دی کہ یہ پروگرام آن ایئر ہو. جب پروگرام آن ایئر ہوا ہے تو اس میں شیخ رشید صاحب بڑے حشاش بشاش نظر آئے. تھوڑی سی وہ ان کی جو ٹون تھی وہ زیادہ فرینڈلی تھی. پہلے وہ تھوڑے سے اگریسو ہو کے بھی بات کرتے ہیں، غصہ ان کی ناک پہ چڑھا رہتا ہے، وہ آج نہیں تھا. اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کوئی بھی بلو دی بیلٹ بات نہیں کی. انہوں نے نہ تو سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا. پی ٹی آئی کو خیر وہ کیا چھوڑیں گے، ان کی تو اپنی ایک جماعتی پارٹی ہے جس کا نام عوامی مسلم لیگ ہے. کوئی خاص اور قابل ذکر بات وہ جو جاوید چودھری صاحب پہلے کہا کرتے تھے کہ جب شیخ رشید صاحب کا انٹرویو آئے گا تو وہ تمام انٹرویوز کی ماں ہوگا اور عوام حیران ہی رہ جائے گی، ایسا کچھ نہیں تھا. وہی گھسی پٹی بات تھی. 9 مئی کی مذمت تھی. یہ کہا گیا کہ ہم نے عاصم منیر کو جو چھیڑا وہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی، اور یہ ہے کہ میں نے یہ چلا کاٹا ہے اور میں پاک فوج سے بڑا پیار کرتا ہوں، اور بس ایسی بات ہے. کوئی قابل ذکر جو بات ہے کہ جیسی بتائی جاوید چودھری کی جانب سے گئی تھی ویسا نہیں تھا. لیکن جاوید چودھری کی جانب سے انٹرویو کا جو ماحول بتایا گیا تھا وہ وہی تھا، وہ سچ تھا. اور جو اسد طور کے حوالے سے بتایا گیا تھا وہ جھوٹ لگ رہا تھا. ظاہر ہے اگر وگ اکھڑی بھی تھی تو وگ تو چپکائی ہوئی تھی دوبارہ. لیکن یہ کہ اسد طور صاحب نے یہ کہا تھا کہ اسے سما لاہور کے اسٹوڈیو میں ریکارڈ کیا گیا، لیکن نہیں، یہ انٹرویو جیسے جاوید چودھری صاحب نے بتایا شیخ رشید صاحب کے گھر پہ ہی ریکارڈ ہوا تھا. اور شیخ رشید صاحب نے انٹرویو کے آخر میں منیف فاروق کا یہ کہہ کے شکریہ بھی ادا کیا کہ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ میرے کہنے پہ میرے گھر تشریف لائے. اور وہ شیخ رشید صاحب کے گھر ہی کا ڈرائنگ روم تھا. تو اب وہ انٹرویو تو ہو گیا. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اسد طور ایک کریڈیبل صحافی ہیں، وہ اس طرح کی جرنلزم کے پیچھے کیوں پڑے ہیں کہ جس میں وہ ایسی تھرل کریٹ کرتے ہیں. ویوز لینے کا چکر ہے، یلو جرنلزم ہے، اپنی کریڈیبلٹی کو داؤ پہ لگانے والی بات ہے، کیا ہے؟ اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں. لیکن بہرحال ود آل ڈیو ریسپیکٹس، میرے نزدیک اب ان 2 باتوں کے بعد جو صداقت علی عباسی اور شیخ رشید کے حوالے سے اسد طور نے جو منظر کشیاں کی ہیں وہ کوئی اتنے کریڈیبل قسم کے صحافی نہیں رہے. جاوید چودھری صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو جاوید چودھری نے جو باتیں انٹرویو کے حوالے سے بتائی تھیں وہ بالکل ٹھیک لگتی ہیں، گویا ان کی خبر درست تھی، تو ان کی کریڈیبلٹی اپنی جگہ قائم ہے. یہ 5th جنریشن وار کا دور ہے. یہاں پہ میڈیا سارا دن فیک نیوز پھیلاتا ہے. یہاں پہ لوگوں کی ذہن سازی بھی کی جاتی ہے، کردار کشی بھی کی جاتی ہے، اور لوگوں کے بلڈ پریشرز بھی ہائی کیے جاتے ہیں. اب اگر گمنام قسم کے ہم جیسے لوگ ایسا کریں، میں تو خیر یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک ایسی ہی بات آپ سے کروں کہ جس کا کوئی سر پیر ہو، لیکن اس کے باوجود ہم گمنام لوگ ہیں. وہ جو نیک نام اور مشہور زمانہ لوگ ہیں جنہیں ان کے نام اور چہرے اور شکل سے سب جانتے ہیں، کم از کم ان کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. جاوید چودھری کی باقی باتیں ٹھیک، لیکن یہ بات غلط تھی کہ اب پوچھیں جاوید چودھری صاحب بتائیں کہ بھائی جان اس انٹرویو میں ایسا کیا تھا کہ جس نے عوام کو حیران ہی کر دیا اور یہ سارے انٹرویو اس کی ماں یا باپ نکلا؟ ایسا تو کچھ نہیں تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی انٹرویوز یا پریس کانفرنسز پی ٹی آئی کے یا لوگوں کی یا پی ٹی آئی کے اتحادی لوگوں کی آئی ہیں 9 مئی کے واقعات کو لے کے، اس میں سب سے زیادہ تھرلنگ ہے جو واقعی انٹرویوز کا یا پریس کانفرنسز کا باپ یا ماں ہے، وہ فاروق حبیب کا ہے، جس پہ ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا. وہ فاروق حبیب جو کبھی فواد چودھری کی گرفتاری پہ گاڑی کو دھکے مار رہا تھا، ٹانگیں مار رہا تھا، جوتے مار رہا تھا، وہ اب عمران خان کے حوالے سے اس نے کیا کہا وہ آپ دیکھیں. اور آپ یعنی کہ شیر افضل مروت جیسا بندہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ جناب فاروق حبیب نے جو کہا ہے وہ سکرپٹڈ نہیں ہے، وہ تو جینون لگ رہا ہے. اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ دیکھیں تو پھر عثمان ڈار کا انٹرویو ہے.
عثمان ڈار کے انٹرویو میں بھی انکشافات اور عمران خان کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا وہ بہت کچھ ہے. لیکن شیخ رشید کا انٹرویو تو ایک عامیانہ سا انٹرویو مجھے لگا، جس میں ایسی کوئی تھرلنگ بات نہیں تھی، نہ ہی خاص طور پہ عمران خان کے حوالے سے، نہ ہی اپنی سیاستوں کے حوالے سے، بس سیاسی سا، بس درمیانہ سا ایک انٹرویو تھا. تو خدا را میری گزارش تو ان سینئر لوگوں سے یہ ہے کہ اس طرح کی تھرل پیدا مت کریں، گمراہ مت کریں. آپ نہیں جانتے تو چھوڑ دیں. اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ خاور مانیکا وہ کہے گا کہ عوام کی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، یا اونا عباس پپی ایسا کہے گا کہ سب کی آنکھیں کھل جائیں گی، یا بشرا بی بی یا فرا گوگی اس طرح کے انکشافات کریں گی کہ پچھلی ساری پریس کانفرنسز عوام کو بھول جائیں گی، یا کچھ ایسا نیا ہوگا کہ بس سب حیران ہی رہ جائیں گے، تو یہ ساری باتیں ہوا میں. یہ اس طرح کی بات کرنا یا ایسی بات کہنا کہ جس نے آگے مستقبل میں وقوع پذیر ہونا ہے، وہ بالکل غلط ہو رہی ہیں آپ کی. اب جتنی بھی باتیں اسد طور صاحب نے کی صداقت علی عباسی کے حوالے سے، ان کے انہوں نے جو بیہائنڈ دا سین جو ساری چیزیں ہم تک پہنچائیں، وہ تو ایسا ہی انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، ذرائع کا یہ کہنا ہے اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے. اب انہوں نے اپنے کل کے ویلاگ کے اندر شیخ رشید صاحب کے انٹرویو کے پس پردہ جو مبینہ حقائق بیان کیے ہیں، جس میں ان کے وگ کے اکھاڑنے کی بات کی، ان کو تھپڑ مارنے کی بات کی، ان کے گریبان کے پھٹ جانے کی بات کی، اور بھی بہت سے لوگوں نے اپنے تھم نیلز میں چونکہ شادی میں مصروف تھا تو میں ابھی سرسری سا دیکھ سکا ہوں. منصور علی خان نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا، عمران شفقت صاحب نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا. تو یہ پیشین گوئیاں نہ کریں. وہ جیسے منظور وسان کو خواب آ جاتا ہوتا ہے اور پھر اس خواب کی بنیاد پہ لوگ تعبیریں ڈھونڈ، اور خود یہ شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں یہ اس بارے میں بڑے مشہور ہیں کہ یہ کہتے ہیں میں آنے والے 3 مہینے میں یہ ہوتا دیکھ رہا ہوں، میں اس عید پہ یہ ہوتا دیکھ رہا ہوں، میں بڑی عید پہ بڑی قربانی ہوتی دیکھ رہا ہوں، فلاں فلاں فلاں. تو وہ چیزیں غلط ہو جاتی ہیں. اس سے شیخ رشید صاحب کی اپنی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. وہ شعر آیا والی بات ہو جاتی ہے کہ جب پھر شیخ رشید احمد صاحب بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں یار، اس کی بات کی ورتھ نہیں ہے، اس شخص کی بات کی ویلیو نہیں ہے، یہ بندہ جو بات کر رہا ہے وہ بس ایویں ہوا میں تیر چلا رہا ہے. صحافی کا کام تحقیق ہے. صحافی بے شک تنقید کرے، صحافی بے شک تعریف کرے، لیکن وہ تحقیق کی بنیاد پہ ہو. اسد طور صاحب کی یہ خبر تو غلط ہو گئی کہ وہ سب کچھ لاہور کے اسٹوڈیوز میں ہوا، وہ تو شیخ رشید صاحب کے گھر میں ہوا. اور پھر جس طریقے سے جو اس کا منظر نامہ ہمارے آگے جاوید چودھری نے بیان کیا، اصل تو وہی تھا، وہی اصل نکلا. اور ہمیں نظر آ گیا کہ جاوید چودھری صاحب نے جو کچھ کہا وہ more than 95% درست لگا ہمیں اسکرین کے اوپر دیکھ کے. لیکن اسد طور صاحب نے جتنے جو تھرل پیدا کی، اب اس میں آپ دیکھیں نا یہ والا جملہ کہ فوجی آئے اور فوجیوں نے گریبان پھاڑا اور وگ اکھاڑی اور تھپڑ مارا اور عمران خان کے بارے میں بلو دی بیلٹ بیان دینے کو کہا. یہ جملہ کن کے منہ میں الفاظ ڈالے گا؟ ذرا اس پہ غور کریں. وہ جو ٹرولرز ہیں، وہ جو 5th جنریشن واریئرز ہیں، وہ جو بگوڑے باہر صحافت کے نام پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پاکستان میں جو موجود ہیں، جن کے ہاتھ میں ٹویٹرز ہیں، جن کے ہاتھ میں باقی چیزیں ہیں، وہ تو اس کو چلائیں گے کہ جناب آپ کے اپنے ہمدرد صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کی بات کی گئی ہے، اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر طاقتوروں کی جانب سے مبینہ طور پہ یہ کہا جائے کہ آپ عمران خان کے بارے میں بلو دی بیلٹ بیان دیں تو شیخ صاحب نہ دیں. لیکن شیخ صاحب نے تو نہیں دیا. کوئی ایسی بات جو کہ فحش ہو، کوئی ایسی بات جو کہ کردار پہ آتی ہو، جو بلو دی بیلٹ ہو، جو مبینہ طور پہ اسد طور کے بقول لانے والوں نے تھپڑ مار کے شیخ رشید کو کہی، تو شیخ رشید کی کیا جرت تھی اور کیا اوقات تھی کہ وہ یہ جملے نہ کہتے، لیکن انہوں نے نہیں کہے. تو پھر اب ہم کس بات پہ یقین کریں؟ جاوید چودھری اور اسد طور دونوں بڑے کریڈیبل ہیں، لیکن ایک کا منہ اس جانب اور ایک کا منہ اس جانب. تو کس کی سمت درست ہے، اس کا فیصلہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں. اب یہ جو 5th جنریشن وار کی بات ہم ہر روز کرتے ہیں اور ہر روز کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا ویلاگ آج اپنے عام وقت سے بہت زیادہ لمبا ہو گیا، مجھے اس چیز کا احساس ہے.
لیکن یہ ہے کہ مجھے افسوس ہے، آئی ایم ان شاک، کہ اگر کسی زید بکر، مسٹر اے بی سی، مسٹر فلاں فلاں فلاں، میں نام نہیں لوں گا، میرے ایک بڑے اچھے دوست جن کا ایک ویلاگ پچھلے دنوں بڑا ہی وائرل ہوا، جو گالیوں سے بھرپور تھا، میں ایک اشارہ آپ کو دے رہا ہوں، ان صاحب کے ویلاگز کے جو تھم نیلز ہوتے ہیں وہ اس قدر فحش ہوتے ہیں کہ شاید آپ فیملی کو بھی نہیں دکھا سکتے. میں تھم نیلز کی بات کروں، آپ سوچیں کہ اس کا کانٹینٹ کیا ہوگا، لیکن یہ سب کچھ ویوز کے لیے ہے. مجھے توقع نہیں ہے اسد طور سے کہ وہ ویوز کے لیے اس طرح کی حرکتیں کریں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کل کو اگر خاور مانیکا کا انٹرویو آنا ہے اور اس کے حوالے سے اسد طور نے پھر کوئی ایسی کہانی بنانی ہے جیسی صداقت عباسی کے حوالے سے بنائی، یا جیسی عثمان ڈار کے حوالے سے بنائی، یا جیسی شیخ رشید کے حوالے سے بنائی، پھر کون یقین کرے گا؟ پھر شیر آیا والی بات ہو جائے گی. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.